बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ानदान शरीफा को लेने के देने पड़ गए और उनके फेवरेट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तराजू के पलड़े बराबर करने की कोशिश में बिलाखिर ख़ानदान शरीफा ही को मरवा दिया। नवाज शरीफ का मामला ताहयात नाअहली की जानिब गामजन और इस्लामाबाद में हाफिज काजी फार्मूले की बास गश्त भी सुनाई देने लगी और दूसरी जानिब बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है और उसको रोकना हो चुका है नामुमकिन। ताज़ा तरीन अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं वो पहले रखते हैं जनाब आपके सामने कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाअहली के मामले के ऊपर 7 रुकनी जो बेंच है जजेस का वो कर रहा है समाअत। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएंगे कि असल में ये मामला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के रवायती नाम नहाद मीडिया पर बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी नवाज शरीफ, इमरान खान और यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले को एक करके पेश कर रहे हैं कि गुज़श्ता 3 कौमी असम्बलियों के अंदर जब 3 वज़ीर आज़म की नाअहली हुई और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, इंतहाई चालाकी के साथ इस तमाम तर मामले को एक करके पेश किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने हम ख्याल जजेस की मदद के साथ इस्टेब्लिशमेंट माफिया और हैंडलर्स की ख्वाहिश पर तराजू के तलड़े जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हैरान और परेशान नजर आए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उज़ैर भंडारी साहब जो कि अदालती मावन हैं, वकील हैं, अदालती मावन वकील इस मामले के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए नाअहली की ताहयात मुद्दत को कम करके 5 साल करने की मजाज नहीं थी। पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए नाअहली की ताहयात मुद्दत को कम करके 5 साल करने की मजाज नहीं थी। ये नुक्ता था उनका और इस नुक्ते पर हैरान और परेशान नजर आए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। बैकग्राउंड जनाब कुछ यूँ है कि ये समझे हाफिज का डंडा है और काजी साहब की डंडी है जो वो कानून में मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त नाअहली की मुद्दत के मामले के ऊपर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस साहिब, जज साहिबान, अदालती मावन, वकला और आम आवाम यानी आपके लिए ये कानूनी नुकात बड़े अहम हैं, इन्हें ज़रा गौर से सुन लीजिए क्योंकि मामला है अब नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फंस कर रह गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया। ये ज़रा तीनों मामलात अलहदा अलहदा करके और आइन के आर्टिकल अलहदा अलहदा करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन नुकात को अपने पास नोट कर लें, समझ लें अच्छी तरह से, दोस्तों के साथ शेयर करें, आवाम तक पहुँचाएँ और पाकिस्तान की आवाम को ये बताएं कि जनाब उनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया। आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत 5 बरस थी जो उन्होंने पूरी की और फिर बाद में वो सेनेटर बने। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत उनकी नाअहली हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक नाम नहाद केस के अंदर पहले जज दिलावर ने उनको सजा दी, फिर जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1) मैं रिपीट कर रहा हूं, आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत इमरान खान को नाअहल किया। आइन की मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की जो मुद्दत है वो गुज़श्ता असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, उनकी इस नाम नहाद नाअहली की मुद्दत गुज़श्ता असम्बली के मुद्दत पूरी करने तक थी। यानी जब वो असम्बली ख़त्म हुई तो इमरान खान की नाअहली भी ख़त्म हो गई नाम नहाद और अब वो 100% इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अब समझिए नवाज शरीफ का मामला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत उनको नाअहल किया और बाद में एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के एक और 5 रुकनी बेंच का, जिसने इस नाअहली को ताहयात नाअहली करार दिया। यूं नवाज शरीफ ने आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं
اور پی ڈی ایم ٹولے نے مافیا اور ہینڈلرز کی مدد سے سادہ قانون سازی کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے اس تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں بدلنے کی بھونڈی کوشش کی۔ اب یہاں سے وہ نقطہ آغاز تھا۔ یہ سراسر غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت تھی، کیونکہ 2/3 اکثریت سے بنے آئین کو سادہ قانون سازی کے ساتھ نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت سے ترمیم ضروری ہے۔ اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ہم خیال ججز کا بینچ بنا کر نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل بنانا چاہتے ہیں، اور کیس سننے کی ریزن انہوں نے کیا بنائی کہ الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں تضاد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ جو تضاد ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور نام نہاد پی ڈی ایم ایکٹ میں نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آیا، آئین کے تحت آیا، اور یہ ایکٹ بعد میں کیا گیا، بنایا گیا۔ جو تضاد ہے وہ آئین پاکستان اور اس نام نہاد پی ڈی ایم ایکٹ میں ہے، کیونکہ آئین جب سامنے ہو تو اس کو صرف 2/3 اکثریت ہی سے بدلا جا سکتا ہے۔ کسی سادہ قانون سازی کے ذریعے، سادہ اکثریت کے ذریعے کوئی قانون بنا کر آئین کو ہرگز نہیں بدلا جا سکتا۔ یہی وہ باریک نقطہ ہے جو آپ نے اور پاکستانی عوام نے سمجھنا ہے، اور یہی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تضاد، میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کہ جس کے نتیجے میں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا، اور الیکشن ایکٹ جس کے نتیجے میں اس کی مدت پی ڈی ایم نے کم کر کے 5 سال کر دی، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد آئین پاکستان اور نام نہاد اس ایکٹ میں ہے، جو کہ جعلی ایکٹ پی ڈی ایم کی حکومت نے بنایا۔ اب یہ بات یاد رکھیں آپ کے آئین کے آرٹیکل 63(1)G، آئین کے آرٹیکل 63(1)P اور آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت ہونے والی نااہلیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوسفزئی گیلانی آئین کے آرٹیکل 63(1)G، عمران خان آئین کے آرٹیکل 63(1)P اور نواز شریف آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہل ہوئے۔ یوں یوسفزئی گیلانی کا اور عمران خان کا اس نواز شریف کا جو نااہلی کیس کا معاملہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف کا معاملہ 100% بالکل مختلف اور بڑا ہی واضح ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ہم خیال ججز کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ، مافیا اور ہینڈلرز کی خواہش پر ترازو کے پلڑے برابر کرنا چاہتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے قاضی صاحب ڈنڈے والوں کی خواہش پر ڈنڈی مار رہے ہیں، ڈنڈے والوں کی خواہش پر ڈنڈی مار رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب کچھ بڑی ڈیولپمنٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مثبت ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ کیسے معاملات اب بڑھ رہے ہیں نواز شریف کی نااہلی کی جانب، کیونکہ NA-15 میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اعظم سماعتی صاحب کی جو اپیل تھی، وہ جناب سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے، اور جناب اس سے پہلے یہ منظور نہیں ہو رہی تھی، اعتراضات تھے اس کے اوپر۔ اب اعظم سماعتی کی اپیل پر نواز شریف کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن ٹریبونل کے سربراہ جسٹس کامران حیات اس اپیل کے اوپر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب جناب جنرل فیض حمید سابق DG ISI، انہوں نے دھرنا کمیشن کو اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، اور حکومت کے خلاف سازش کے الزامات تھے جو ان کے اوپر اس وقت کی حکومت کے خلاف، انہوں نے اس کی تردید کی ہے، اور انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ 2017 میں ہونے والے دھرنے میں اس وقت کی حکومت، ڈیفینیٹلی جو نون لیگ کی حکومت تھی، اس کی ہدایت پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ اور فیض حمید نے اپنے جواب میں یہ بھی بتایا ہے کہ 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں انٹیلیجنس کے سربراہ نوید مختار اور ملٹری قیادت بھی شریک تھی، اور ان تمام افراد کی مشترکہ ہدایات پر TLP سے مذاکرات کیے گئے تھے۔ اب گویا معاملہ نوید مختار صاحب کی جانب بھی جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیض حمید نے حکومت کے خلاف سازش کرنے کے تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے جو ان کے اوپر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے لگائے جاتے رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کو بلایا جائے، وہ پیش ہوں، وہ اپنا بیان ریکارڈ کریں۔ تو انہوں نے
پیش ہو کر جناب اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پیشی سے پہلے انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نوید مختار صاحب جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے، جنرل نوید مختار صاحب، ان کو بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کسی طور اس معاملے کے اندر فریق نہیں بن سکتا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس PTI کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کا انتخابی نشان واپس لیتے وقت شواہد کو مد نظر نہیں رکھا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی، جس کے باعث ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 26 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کو عارضی ریلیف ملا تھا، اور اس سے پہلے 22 دسمبر کو جناب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا تھا۔ اب معاملہ ہو گیا ہے جناب بڑا دلچسپ، سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ حلقے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 جنوری تک پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد اس معاملے کو لے کر آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ۔ یہ دونوں طرح کی رائے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پروسیجر تو یہی تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا 9 جنوری کا فیصلہ آتا، اس کے بعد لاتے معاملات کو یہاں، لیکن کیونکہ وقت کم ہے، 11، 12، 13 جنوری 10 کے بعد ان تاریخوں میں فیصلے ہونے ہیں حتمی امیدواروں کی فہرست اور انتخابی نشانات کے حوالے سے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اب اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ امید ہے انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ عمران خان نے آج بین الاقوامی جریدے کے اندر اپنے آرٹیکل میں بھی واضح کر دیا ہے کہ کس طرح سے دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ ان کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، بڑی تعداد میں ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر لندن پلان، لندن ڈیل کا نتیجہ ہے۔ انہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ایک بار پھر عمران خان کا آرٹیکل سامنے آنا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے، مافیا سے، ہینڈلر سے، سہولت کاروں سے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب چیک اینڈ ٹیسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس کو توشہ خانہ کیس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور کیس بھی ہے جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے، القادر ٹرسٹ نام نہاد 90 ملین۔ ان دونوں معاملات کے لیے جناب کارروائی جو ہے وہ 6 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ اب اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، یعنی 2 دن بعد۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دائر کر رکھی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس درخواست کی جو سماعت ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے جناب 11 جنوری کو، اور چیزیں بالکل اسی طرح سے بوٹل نیک ہو کر سپریم کورٹ پہنچ رہی ہیں جو بارہا ہم آپ کو اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پر بتا چکے۔ نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمند رفعت امتیاز نے، کیونکہ جناب جسٹس محسن اختر نے سوال کیا کہ 62(1)H میں نااہلی کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پر نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سزا سپریم کورٹ تک برقرار رہی ہے۔ فائق علی جمالی کی انہوں نے مثال دی، اور نیب قانون کے مطابق یہ نااہلی 10 سال جو ہے وہ رہے گی۔ سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 سال کے کم کر کے 5 سال کر دی تھی، جس کا باقاعدہ طور پر نواز شریف کو بھی جو ہے وہ اس معاملے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا تھا، دیگر کئی لوگوں کو بھی ہوا تھا، لیکن اب ایک بار پھر جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے، اور معاملات اس خبر کے بعد اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، جو دلائل سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دے، پارلیمنٹ خود دیکھے، جو ترمیم کرنی ہے کر لیں۔ اگر معاملہ ترمیم کی طرف جاتا ہے آئین میں تو پھر موجودہ جو نااہلی ہے وہ برقرار رہے گی۔ معاملہ ہو چکا ہے بڑا انٹرسٹنگ۔ دوسری جانب کچھ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حمایتیوں کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں۔ الیکشن ٹریبونل نے شیخ رشید اور اعجاز الحق کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ عمیر نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، سبطین خان صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ 7 جنوری کو ہوگی۔ عمران خان نے جو اپیل کی ہے، ان کے کیونکہ کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے، ان پر اب اپیل جو ہے وہ 7 جنوری کو ہونے جا رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، اور حیران کن طور پر
مریم نواز صاحبہ، بیچاری مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ تو اپنے بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ اور 89 لاکھ روپے سے زائد کی مقروض ہے، وہ تو قرضہ شرزہ لے کر جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں، تو ان کا کچھ خیال کریں آپ۔ مریم نواز کا بیچاری مقروض ہیں، قرضہ شرزہ انہوں نے جو ہے بہت لیا ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔